Assalamu alaikum students, welcome back to Software Architecture and Design course. We are at week 3 and today we will cover part 3 of the course of the week. अच्छा, आगे मूव करने से पहले लेट्स हैव अ रीकैप कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या अचीव किया था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की बात की थी। तो मेजर हमने देखा कि रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है। रिक्वायरमेंट हमने कहा कि सिंपली क्या है कि यूज़र की एक्सपेक्टेशन क्या है, सर्विसेज क्या हैं जो सिस्टम ने परफॉर्म करनी है और उस पर ऑपरेशनल कॉन्स्टेंट कौन से हैं, और हमारा फोकस है बॉट के ऊपर। रिक्वायरमेंट ये क्या थी कि सॉफ्टवेयर को ये जो हमने जो पहला फेज था डिस्कवरी का इसको देखा, या उसको एलिस्टेशन कह सकते हैं, एलिस्टेशन कहते हैं वैसे टेक्निकली। उसके बाद एनालिसिस, फिर वैलिडेशन और फिर स्पेसिफिकेशन पे वैलिडेशन। इन चार चीज़ों का जो प्रोसेस है कंबाइन किया जाए तो हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बन जाती है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के बाद हमने देखा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, दो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन देखे, एक यूज़र लेवल और एक सिस्टम लेवल। यूज़र लेवल पे सिस्टम ने क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है फंक्शनल और फंक्शन रिक्वायरमेंट की फॉर्म में, इसको देखा जाता है बट नॉट इन डिटेल, और इसमें एक्सेप्शन वगैरह चीज़ों को हम नहीं देखते। सिस्टम लेवल पे हम डिटेल में जाकर इन चीज़ों को देखते हैं, और अगेन यहाँ पे भी वही है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल है, लेकिन इसमें पूरा एक प्रोसेस बताया जाता है कि सब चीज़ें कैसी होंगी, और ऑल्टरनेट भी सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। फिर हमने रिक्वायरमेंट्स की टाइप्स की देखी, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल और डोमेन रिक्वायरमेंट्स हैं। और इसके साथ साथ फिर हमने देखा किस तरह से रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की जा सकती है। नेचुरल तरीका, स्ट्रक्चरल मेथड है और डायग्रामेटिकल मेथड है, और उसके बाद फिर फॉर्मल मेथड है। ये हम इस पर चले गए और फिर इस तरह से हमने ये सफ़र कंटिन्यू किया, और फिर हम लेक्चर के एंड तक पहुँचे। और फिर लेक्चर के आखिर में मैंने आपको बताया था कि ये जो अब हमारा लेक्चर है इसमें हम यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज को देखेंगे। अब वंडरफुल टूल विजुअली पैराडाइम टूल है, इसको आप देखें, हम क्लास डायग्राम डेवलप की, एक्टिविटी डायग्राम डेवलप की, 3 डायग्राम डेवलप करते हैं। तो वो सब की सब जो हमारे पास दुनिया में आई हैं स्टैंडर्डाइज किस्म की, वो यूएमएल की मेहरबानी से है। आज फिर देखते हैं कि ये यूएमएल है क्या चीज़। तो सिंपली ये एक मॉडलिंग लैंग्वेज है। तो क्वेश्चन है मॉडलिंग किसे कहते हैं। तो मॉडलिंग में कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्शन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का वर्ड जब आ जाएगा इसका मतलब है हम उसकी निट्टी ग्रिटी डिटेल में नहीं जा रहे, हम सिर्फ एक बर्ड आई व्यू देख रहे हैं कि चीज़ क्या होगी, मॉडल क्या होगा। एग्जाम्पल, आप बच्चे को अगर कोई टॉय ला के देते हैं एरोप्लेन का, तो वो टॉय को देख के उसको समझ आ जाती है कि एरोप्लेन कैसा होगा, उसकी फंक्शनैलिटी कैसी होगी। हालांकि उसको इससे कंसर्न नहीं कि इसमें इंजन साइज़ क्या होगा, बाकी सब चीज़ें क्या हैं, इसमें गियर कैसे काम करानी, ये मैकेनिज्म जाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरह से अगर हम बच्चे को ट्रेन ला के देते हैं तो वो ट्रेन से अंडरस्टैंड कर रहा था ट्रेन दिखने में कैसी होगी, उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, वो करती क्या होगी। तो मॉडलिंग में हम ये काम करते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन लेवल के ऊपर चीज़ों को देखते हैं, और फिर ये एब्स्ट्रैक्शन लेवल जो शायद शुरू में तो इतना इम्पोर्टेंट लगता है, फिर इसी से फिर हम एक्चुअल सिस्टम की तरफ जाते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखें तो हमने एक पेपर का एरोप्लेन डेवलप किया है जो कि लेस इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पेपर के एरोप्लेन को देख के हमें एरोप्लेन की अंडरस्टैंडिंग होगी। और उसके बाद हम जब आएंगे ओरिजिनल दुनिया के अंदर, जैसे F-16 फाइटर जेट है, तो F-16 फाइटर जेट एक तो 2 तरीके हमारे पास हैं। एक तो ये कि मैं डायरेक्ट बच्चों को ये दिखाने की कोशिश करूँ, या हम एज ए सिस्टम मॉडलर डायरेक्ट इसको देखें। इस तक पहुँचने के लिए हम इस फेज़ में से गुजरना ही पड़ेगा, तभी जाके हम ये चीज़ हमें ड्रिल डाउन करेगी इसकी तरफ। तो मॉडल क्रिएशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। इस वक्त तो मॉडल इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि मॉडल ड्रिवन आर्किटेक्चर MDA जो दुनिया में आज से 2010 से पहले का आ चुका है, बहुत फ्लोरिश हो चुका है। इवन मॉडल बेस्ड टेस्टिंग हम इस पे भी काम कर चुके हैं, काफ़ी हद तक कर रहे हैं हम मतलब दुनिया। अच्छा जी, मॉडल है क्या, मॉडल क्यों बनाए जाते हैं। तो मॉडल बनाने की सबसे बड़ी वजह ये है, मॉडल्स आर बिल्ड टू बेटर अंडरस्टैंड द सिस्टम। अब हम सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं एक बेहतर तरीके से मॉडलिंग करके, बजाय कि मैं उसको इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन किसी भी लैंग्वेज में पढ़ना शुरू कर दें। तो उससे बेहतर है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें मॉडल को। जो मॉडल कौन सा, जो सिस्टम अंडर डेवलपमेंट है, उस सिस्टम को मॉडल में देखा जाए, मॉडल के डिफरेंट एंगल देखे जाए, तो फिर जाके उसकी अंडरस्टैंडिंग की जाए।
کیوں کی جاتی ہے ماڈلنگ؟ ماڈلنگ کرنے کا مقصد ہے جی 4 چیزیں، ہمارے اس میں 4 ایمز انوالو ہیں. تو اس میں سب سے پہلا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سسٹم کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے جو سسٹم ہمارے پاس ہے وہ ڈاکومنٹ کی فارم میں ہے، لکھا ہوا ہے، نیچرل لینگویج میں لکھا ہوا ہے. ہم اس کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ہم اپنے کنسیپٹ میں لے کے جانا چاہتے ہیں دکھنے میں کیسا ہوگا، یہ مثلا اس کی ورکنگ کیسی ہوگی، سسٹم فنکشنالٹی کیسے پرفارم کرے گا، کیسے انٹریکشن کرے گا. یہ سب کی سب چیزیں ہم اس کو ویژولائز کرنا چاہتے ہیں بڑھنے سے پہلے. دوسرے نمبر پر جب ہم اس کو ویژولائز کر لیں گے تو پھر ہم اس سسٹم کا بیہیویئر کیسا ہوگا، اس کی اسٹرکچر کیسی ہوگی. ہم کسی جگہ پہ اپنے مائنڈ میں جیسے ہم نے خیال سوچا ہے، تخیلات میں، اپنے مائنڈ سیٹ میں جیسے ہم نے ویژولائز کیا سسٹم کو، اس سسٹم کو اب کسی پیج کے اوپر لے کے آنے کی کوشش کریں گے، کسی پیپرز پہ لے کے آنے کی کوشش کریں گے. جو چیز ہمارے مائنڈ میں ہے اس کو کسی پیپر میں میپ کریں گے. وہ میپنگ میں ہم اس کی اسٹرکچر کو بھی لکھنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کے بیہیویئر کو بھی لکھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے جی. تو سیکنڈ کام جو ہم اسے اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سیکنڈ ایم ہے وہ یہ کیا جی کہ اسپیسیفائی بھی کیا جا سکے. اچھا، تھرڈ نمبر پہ ہم کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کا ٹیمپلیٹ بنانا چاہتے ہیں. جو بیسیکلی ٹیمپلیٹ کیا کرے گا، یہ ہمیں گائیڈ لائن دے گا کہ سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن کیسی ہوگی، سسٹم کی کنسٹرکشن کیسی ہوگی. تو تیسرے نمبر پہ جو ہمارا فوکس ہے وہ کنسٹرکشن ہے، کنسٹرکٹنگ دا سسٹم، یا ٹیمپلیٹنگ دا سسٹم، یا کنسٹرکٹنگ دا سسٹم. اور جب یہ بھی ہو جائے گا تو پھر جا کے ہم اس کو ڈاکومنٹس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے، ان ڈیسیجنس کو جو ہم لیں گے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ ڈیزائن ڈیسیجن لینا مقصد ہے سسٹم کا ڈیزائن کرنے سے. لارج اسکیل ریوزیبلٹی ہے، اسٹیک ہولڈر کمیونیکیشن بھی ہے، اور انہی میں ڈیسیجن میکنگ بھی تھا کہ ہم نے ڈیسیجن لیا. ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اس کو ڈاکومنٹ کر لیتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ آگے دیکھ سکے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا تھا یا یہ کام کیوں نہیں کیا، تاکہ وہ خود کے ایکسپیریمنٹ نہ کرنا شروع کر دیں. کہ یہ 4 چیزیں ہیں جو ہم اچیو کرنا چاہ رہے ہیں ماڈلنگ کر کے. پہلی چیز ہم کیا چیز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم ویژولائز کرنا چاہ رہے ہیں سسٹم کو، اسپیسیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، ٹیمپلیٹ بنانا چاہتے ہیں اس کی کنسٹرکشن کے لیے، اور آخر میں ڈاکومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ 4 چیزیں ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں ماڈلنگ کر کے. کیا بینیفٹ ہوا؟ یہ صرف بینیفٹ ہوا کہ جو کمپلیکس سسٹم ہے، ایک کمپلیکس پرابلم ہے، ہم اس کے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے سمپل لیول پہ. تو ہمیں اس کا یہ بینیفٹ ہوگا. اچھا جی، اب یو ایم ایل کیا ہے جی؟ اس کی جو اگر میں ایکرونیم دیکھوں تو وہ بنتا ہے یہ یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج. دیٹس فائن. یہ کیوں ہے دنیا کے اندر؟ یہ لینگویج کرتی کیا ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی ماڈلنگ سے 4 ایم اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ 4 کے 4 ایمز یعنی کہ وہ چاروں کے چاروں جو مقاصد ہیں ہمارے، یو ایم ایل پوری کرتی ہے. چیک کرنے کیسے کرتی ہے؟ یو ایم ایل جو ہے ایک لینگویج ہے جو کہ ویژولائز بھی کرواتی ہے، اسپیسیفائی بھی کرواتی ہے، کنسٹرکشن بھی کرواتی ہے، ڈاکومنٹ بھی کرواتی ہے کسی سافٹ ویئر انٹرفیس سسٹمس کو. اور یہ چاروں کی چاروں چیزیں ہمارا مقصد تھا ماڈلنگ کرنے کا. تو یو ایم ایل ہمیں یہ چاروں کام کرنے میں ہیلپ پرووائڈ کرتی ہے. اچھا، اگر میں دیکھوں تو یو ایم ایل از اے کمبینیشن آف 2 تھنگس. نمبر 1 تو آبجیکٹ اورینٹیشن، اور نمبر 2 ویژول پیراڈائم یا ویژول ماڈلنگ. ان دونوں سے مل کر ہمارے پاس یو ایم ایل یہاں تک آتی ہے جی. پھر اسے ہسٹری دیکھ لیں جی، یو ایم ایل کی کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 95 جو ہے اپسلا، یہ ایک سٹی ہے سویڈن کے اندر، اپسالا کے نام سے ہے، لیکن یہاں یہ اپسلا، یہ جو اپسلا لکھا ہے اس میں ایس کے بعد اے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ کانفرنس ہوئی تھی 95 میں اپسلا کے اندر، اپسلا کے نام کے ساتھ، آبجیکٹ اور پروگرامنگ سافٹ ویئر لینگویج کے حساب سے. اچھا، اس کے 95 میں بھی بات کر رہا تھا کہ بہت بہت امپورٹنٹ ایئر ہے سافٹ ویئر ڈیزائنرس کے لیے. کیسے جی؟ 80s میں آبجیکٹ اورینٹیشن پہ بہت کام ہو رہا تھا، پرنسپل کام ہو رہا تھا، اور اس طرح کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی تھیں. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ 95 میں ایسا خاص کیا ہوا تھا. 95 میں یہ جو گینگ آف 4 ہے، مطلب جو 4 سویڈن کے لوگ تھے، 4 دوست تھے، انہوں نے سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنس کے نام سے پبلش کیا تھا اپنا تھیسس، پی ایچ ڈیز کمپلیٹ کی تھی.
1995 میں دنیا میں پبلش ہوئی ہے، اور وہ اس حد تک امپورٹنٹ بن گیا کہ پوری دنیا کے اندر آپ انالائز کریں کتنے کنٹریز ہیں، ہر کنٹری میں کتنی یونیورسٹیز کالجز ہیں، اور کوئی بھی ایسی یونیورسٹی کالج میرے خیال میں نہیں ہوگا جہاں پہ یہ سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن نہیں پڑھائے جاتے سافٹ ویئر ڈسپلن کے اندر. یعنی کہ اتنا بڑا دنیا کو ایک گفٹ دیا لینگو 4 نے. یہ چیز ہم کور کریں گے آخری 3 ویکس میں، اس کورس کے آخری 3 ویکس میں انشاءاللہ ہم سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرنس کی بات کریں گے. تو اپسلا کی یہاں سے جو کانفرنس ہوئی تھی یہاں سے یہ ہمارے پاس آئی. پھر کیا ہوا، ویب کی طرف دنیا موو کی 96 میں، اور پھر دنیا کو جو پہلی اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ ملا تھا YAML 1.0 کے نام سے، اسی کے ساتھ 97 میں وہ آیا تھا. اور کس کی مہربانی سے آیا تھا جی؟ OMG آبجیکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، ان کی وجہ سے وہ دنیا میں آیا تھا. اور OMG نے نومبر 97 میں تھوڑی سی اس میں اپڈیشن کی تھی، تو YAML 1.1 ہمارے پاس آیا تھا. اس کے بعد تھوڑی سی مائنر ریویژن ہوئی ہے اس میں 1999 میں، تو YAML 1.3 بنی. پھر 2000 میں اس میں فردر مائنر ریویژن ہوئی ہے 1.4 کی فارم میں. لیکن اس وقت جو دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے YAML 2.0 ہے، وہ آیا تھا دنیا میں 2001 میں. تو میجر ریویژن کے ساتھ YAML 2001 میں ہمارے پاس آیا تھا، اور اب اس میں ڈائنامک YAML وغیرہ اس پہ کام ہو چکا ہے. اچھا، UML جو ہے اس کے کیا ہمیں بینیفٹ ملتے ہیں؟ مطلب میں نے کہا جی آبجیکٹ ڈیزائن جو ہے یہ UML کے تھرو ہی ہے. تو بیسکلی کیا بینیفٹ ملتے ہیں؟ UML جو ہے ہمیں اسٹینڈرڈ نوٹیشن پرووائڈ کرتی ہے سافٹ ویئر ڈیزائن کے لیے. کیسے پرووائڈ کرتی ہے؟ اسٹینڈرڈ سے مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ فرض کریں جی پاکستان کے اندر کلاس ڈائیگرام لکھنے کا کوئی اور طریقہ ہو، پیرس میں اسپین میں کچھ اور ہو، فرانس میں کچھ اور ہو، USA میں کچھ اور ہو. تو دنیا کے جتنے بھی ڈیولپرز ہیں کیسے انڈرسٹینڈ کریں گے کلاس ڈائیگرام کون سی اسٹینڈرڈائز ہے؟ تو انہوں نے یہ سب ڈائیگرام کو اسٹینڈرڈائز وے میں لکھنے کو دکھایا، اور اس طرح دنیا اب کلاس ڈائیگرام پوری دنیا میں جائے ایک ہی ہوگی. اور یہ جتنی بھی UML ہے یہ بیس کر رہی ہے آبجیکٹ اورینٹیشن کی اپروچ کے اوپر جتنی بھی ہے. تو اس لیے وہاں سے ان کو سنٹیکس رول بھی ملا. اچھا، اب اس کو سنٹیکس رول کیوں فالو کریں؟ کیونکہ کئی آپ کو ایسے ٹول ملیں گے جو ڈائریکٹ UML سے کوڈ جنریٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے اسٹیریوٹائپ بھی پرووائڈ کی ہے کہ اگر آپ اس میں کوئی ایکسٹینشن کرنا چاہتے ہیں تو ونڈرفل لینگویج، اگر آپ ہو سکے تو اس کو ڈیٹیل میں فردر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا. بلکہ اس کورس میں بھی اس کو میں فردر ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ کیسے ہمارے کام آ سکتی ہے یا آتی ہے. اچھا جی، UML کا میٹر ماڈل کیا ہے؟ UML ٹاپ کے اوپر ڈائیگرامس کو لے کے چلتی ہے، ڈائیگرامیٹیکل لینگویج جو ویژولائز کرواتی ہے. فردر اس کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا. تو میں نے کہا تھا کہ جی ہم سافٹ ویئر کو اسپیسیفائی کرنا چاہتے ہیں اس کے ویژول پیراڈائم کو بھی اور اس کے اسٹرکچر پیراڈائم کو بھی، دونوں پیراڈائم کو ہم ویژولائز کروانا چاہتے ہیں. اچھا، جب ہم بات کریں گے اس کے اسٹرکچر ڈاکومنٹ کی، تو اس میں سے بہت ویری امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ نے دیکھا ہوا کلاس ڈائیگرام ہے، ڈپلائمنٹ ڈائیگرام ہے، پیکج ڈائیگرام ہے، اور آبجیکٹ ڈائیگرام ہے. میں نے نہیں خیال کیا تھا آپ نے لاسٹ میں ہم نے کمپوننٹ ڈائیگرام میں دیکھے جب ہم نے کمپوننٹ بیس سافٹ ویئر کی بات کی تھی. تو سافٹ ویئر اسٹرکچر کیسے کیا جائے گا، سافٹ ویئر کی اسٹرکچرنگ کیسی ہوگی، آبجیکٹ آپس میں کیسے مل کے پورا سسٹم بنائیں گے، کلاسز آپس میں مل کے کیسے سسٹم بنائیں گے. تو یہ اسٹرکچر ڈائیگرام ہمارے کام آتی ہے اس معاملے میں. سسٹم کی بیہیویئر کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پاس ایکٹیویٹی ڈائیگرام ہے، اسٹیٹ مشین ڈائیگرام ہے، انٹریکشن ڈائیگرام ہے، یوز کیس ڈائیگرام ہے، کمیونیکیشن ڈائیگرام ہے، انٹریکشن ڈائیگرام ہے، سیکوینس ڈائیگرام ہے، ٹائمنگ ڈائیگرام ہے. تو یہ دونوں ایک کیٹیگری میں سے ہیں، بس اس کے ساتھ صرف آ جاتی ہے کہ اس میں ٹائم انوالو ہے. اچھا، تو بہت سی ڈائیگرام جو ہمارے پاس جو فوکس رہے گا زیادہ تر، خاص طور پہ جب ہم وہ پڑھیں گے اس کورس میں، جو بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے نا اس وقت، تو وہ کچھ اس پیراڈائم میں ہے جو بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، خاص طور پر اسٹیٹ مشین ڈائیگرام میں، ایکٹیویٹی ڈائیگرام، سیکوینس ڈائیگرام. ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ہے، لیکن اوور آل ڈیزائن پیٹرن جب پڑھیں گے تو ہمیں اس کے دونوں پیراڈائم کو صرف انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. مطلب کوئی بھی ایسا، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی ایک بھی ڈیزائن پیٹرن ایسا نہیں ہوگا جس میں کلاس ڈائیگرام نہیں بنے گی. نیور ایور، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہمیں اپنے کوشش کرنی ہے اس سب چیزوں کے اکارڈنگلی ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. اور پھر کچھ آپ کو نظر آئیں گے جس میں ہمیں ایکٹیو ڈائیگرام پڑھنی پڑے گی، سیکوینس ڈائیگرام پڑھنی پڑے گی. اینی ود آؤٹ کلاس ڈائیگرام ہم ایٹ لیسٹ ڈیزائن پیٹرنس نہیں پڑھ سکتے.
کویشچن یہ ہے کہ یو ایم ایل کو کہاں پہ یوز کیا جا سکتا ہے، کہاں پہ مطلب یہ ہے کہ کس کام کے لیے کون سی والی ایکٹیویٹی، کون سی والی ڈائیگرام یوز کی جائے گی، یہ جاننا ہمارا مقصد ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر ایک یہ ہے جی، اگر آپ بزنس ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں، بزنس کی ماڈلنگ کرنا چاہتے ہیں کہ بزنس کیسے کام کر رہا ہے، اس کا کیسے پروسیس فلو کر رہا ہے، پہلے کیا ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر کیش ڈلیوری ہوتی ہے، پھر ڈپازٹ ہوتا ہے، پھر میسج جنریٹ ہوتا ہے، جو بزنس کا جو ماڈل ہے اس کے لیے ہم ایکٹیویٹی ڈائیگرام ڈیولپ کرتے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو بزنس ماڈلنگ کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہے ایکٹیویٹی ڈائیگرام۔ اگر ریکوائرمنٹ کیپچر کرنی ہے، اگین یوزر لیول پہ ہے یا ڈیٹیل لیول پہ ہے، ریکوائرمنٹ کیپچرنگ کے لیے ہمارے پاس ہوتی ہے یوز کیس ڈائیگرام، جو لاسٹ ٹائم ہم دیکھ چکے ہیں کہ ڈیٹیل میں کیسی ہوگی، سمپل کیسی ہوگی۔ اور اگر ہم ریکوائرمنٹ کو انالیسس کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کیپچرنگ کا مطلب ہے ایلیسٹیشن، کیپچرنگ میں کر رہے ہیں انالیسس، انالیسس میں بھی یوز کیس ڈیٹیل وہ ہمارے کام آتا ہے، کلاس ڈائیگرام ہمارے کام آتی ہے، اور اسٹیٹ مشین ڈائیگرام ہمارے کام آتی ہے، ٹھیک ہے جی، انالیسس کرنے کے لیے۔ اسٹیٹ اس لیے کام آتی ہے کہ ہم اس میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس وقت ہم کس اسٹیٹ میں تھے، کون سا ایونٹ ٹریگر ہوا اور ہم اب کس اسٹیٹ میں چلے گئے، تو اسٹیٹ بائی اسٹیٹ ہم سسٹم کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اگین کلاس ڈائیگرام اور ڈیزائن پیٹرنس، جیسے میں نے آپ کا سافٹ ویئر ڈیزائن پیٹرن کے بغیر ہو نہیں سکتا، تو وہ ہمارے پاس آتا ہے۔ اور اگر ہمیں جسٹ کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو اس کے لیے، اگر ہمیں جسٹ کنسولیڈیٹڈ انفارمیشن چاہیے تو اس کے لیے کلاس ڈائیگرام از مور دین انف۔ اور اگر ہم انیشیل ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں بالکل ٹاپ لیول پہ، تو اس میں کلاس ڈائیگرام اور آبجیکٹ آپس میں کس سیکوینس سے کمیونیکیٹ کریں گے، تو اس کے لیے ہمارے پاس سیکوینس ڈائیگرام آ جائے گی۔ اور اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، ڈیٹیل ڈیزائن میں جانا چاہتے ہیں، تو ڈیٹیل ڈیزائن میں پورا اسٹرکچر چاہیے ہوگا، اس اسٹرکچر میں کولیبریشن کیسی ہو رہی ہے آبجیکٹس کے بیچ میں، اور کون کون سے کمپوننٹس ڈیولپ ہوئے ہیں، کمپوننٹس کی کمیونیکیشن کیسی ہو رہی ہے، تو ڈیٹیل ڈیزائن میں ہمیں یہ نظر آئے گا۔ اور جب ہم اس سافٹ ویئر کو آرکیٹیکچر لیول پہ لے کے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے اس میں کون کون سے پیکیجز ہیں، ہر پیکیجز میں ڈیفینیٹ کمپوننٹس ہوں گے، کون کون سے سب سسٹمز ہیں، اور ڈپلائمنٹ کا مطلب ہے سافٹ ویئر کو انسٹال کیسے کیا جائے گا۔ یہ سب کی سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں جب ہم آتے ہیں اس لیول کے اوپر۔ تو یہ تھا جی کہ کس لیول پہ کیا چیز، مطلب کہ کس کام کے لیے، کس ماڈلنگ کے لیے کون سے ڈائیگرام یوز کی جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یو ایم ایل نے سارے کے سارے فیزز کور کیے ہوئے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کے۔ اچھا، اب آپ لوگوں نے پڑھا تھا جی 4+1 ویو ماڈل، کریکشنز 4+1 ویو ماڈل۔ اب اس کو میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یو ایم ایل کے ساتھ، یو ایم ایل کے کس ڈائیگرام کے ساتھ۔ وہاں پہ تو جسٹ ہم نے اس سے پہلے جو کریکشن کا 4+1 ویو ماڈل تھا، وہاں پہ سمپلی تو ہم نے دیکھا تھا یہ ہے کیا، ٹھیک ہے جی، جسٹ تھیوریٹیکلی بیک گراؤنڈ زیادہ پڑھ لیا تھا۔ اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں، یو ایم ایل کے ساتھ میپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان میں جو سب سے پہلا ویو تھا وہ تھا جی سینیریو ویو۔ سینیریو ویو میں کیا تھا کہ سسٹم نے کیا سروس پرووائڈ کرنی ہے، سسٹم کی کیا فنکشنالٹی ہوگی، مطلب جو ایکسٹرنل ایجنٹ ہے، جو ایکٹر ہے، وہ کیسے ہمارے سسٹم تک اپروچ کرے گا، اور وہ کیا سسٹم کی سروس اچیو کرے گا، اور سسٹم آگے سے کیا رسپونڈ کرے گا۔ تو سسٹم کو فنکشنالٹی کے وائز اگر دیکھا جائے کہ سسٹم کی کون سی ریکوائرمنٹ تھی، ڈیفینیٹلی یہ سسٹم کی فنکشنالٹی کہاں سے آئی، یوزر کے نیڈ ایکسپیکٹیشن سے۔ تو وہ دو لیول آف ایبسٹریکشن دو قسم کے ہوں گے، یوزر ریکوائرمنٹس اور ڈیٹیل ریکوائرمنٹس، ٹھیک ہے جی، یا سسٹم ریکوائرمنٹس۔ تو ان دونوں کے لیے سینیریو ویو میں دیکھا تھا۔ سینیریو ویو میں ایک مقصد کیا ہوتا ہے، سسٹم نے کیا فنکشنالٹی پرووائڈ کرنی، اس کے لیے ہمارے پاس کون سی ڈائیگرام ہوتی ہے جی، یوز کیس ڈائیگرام۔ تو وہ کچھ ہمارے پاس یہ آ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو سینیریو ویو کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، ویژولائز کرنے کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ہم یوز کیس ڈائیگرام یوز کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی میپنگ ہو گئی ہے یو ایم ایل کی 4+1 کلچر کے 4+1 ویو ماڈل کے ساتھ۔ تو رول آف تھم کیا ہوا، سسٹم کی فنکشنالٹی کو، سروسز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے یوز کیس ڈائیگرام یوز کی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی لاجیکل ویو۔ لاجیکل ویو میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو سسٹم کی فنکشنالٹی تھی، اس کو اچیو کرنے کے لیے ڈومین اینٹیز کون کون سی ہونی چاہیے، اور ان ڈومین اینٹیز کے بٹوین کمیونیکیشن کی ریلیشن شپ کیا ہوگا، مطلب ڈومین اینٹی سے مطلب ہے آبجیکٹس کون سے ہوں گے، اور ان آبجیکٹس کے بیچ میں ریلیشن شپ کون سا ہوگا، یہ دیکھا جاتا ہے لاجیکل ویو میں۔ اور یہ کام دیکھنے کے لیے ہم ڈیولپ کرتے ہیں کلاس ڈائیگرام۔
اور کلاس ڈائیگرام میں ایک تو ہے انڈیویجول کلاس، جیسے اسٹوڈنٹ کی ہے، کورس کی ہے، ٹیچر کی ہے. اس کے بعد پھر ہم فردر دیکھتے ہیں کہ ان میں ریلیشن شپ کون سا ہوگا، کیا یہ انہیریٹنس ہوگی، کیا ریلیشن شپ ایسوسیشن کا ہوگا، کیا ریلیشن شپ ایگریگیشن کا ہوگا، یا کمپوزیشن کا ہوگا. تو یہ سب چیزیں لاجیکل ویو میں دیکھی جاتی ہیں. تو لاجیکل ویو میں پھر ہم یہ کلاس ڈائیگرام ہمارے کام آتی ہے اس پوائنٹ آف ویو سے. پھر ہم آ جاتے ہیں جی امپلیمنٹیشن ویو میں. امپلیمنٹیشن ویو میں کیا دیکھتے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا، ڈاکومنٹ کیسے، کوڈ کیسے کیا جائے گا. تو اس کام کے لیے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، کمپوننٹس ہوتے ہیں. کمپوننٹس مل کے پورا سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن ویو میں پھر کمپوننٹ ڈائیگرام، پیکج ڈائیگرام ہمارے پیکج تو نہیں کہنا چاہیے فی الحال، کمپوننٹ ڈائیگرام ہمارے کام آتی ہیں، یا کولیبریشن ڈائیگرام ہمارے کام آتی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں جی ڈپلائمنٹ ویو، ڈائنامک ویو میں. اچھا لاجیکل ویو جب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یاد ہونا چاہیے لاجیکل ویو کے فردر ہم دو حصے دیکھے تھے. جو پہلا پارٹ تھا وہ تھا اسٹیٹک، اور دوسرا تھا ڈائنامک. اسٹیٹک پارٹ میں ہم سسٹم کو اسٹیٹکلی دیکھتے ہیں، اسٹرکچر وائز دیکھتے ہیں، تو اس میں کلاس ڈائیگرام ہے. جب سسٹم کو ڈائنامک دیکھتے ہیں، ڈائنامکلی انٹریکشن دیکھتے ہیں، تو سیکوینس ڈائیگرام ہے، کولیبریشن ڈائیگرام ہے، آبجیکٹ ڈائیگرام ہے. تو ڈائنامک ویو میں پھر ہم سیکوینس ڈائیگرام، ایکٹیویٹی ڈائیگرام، ایسے کوئی ڈائیگرام ڈیولپ کر کے دیکھتے ہیں، ٹائمنگ ڈائیگرام ڈیولپ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے سسٹم میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے، کس وقت پہ کون سی کمیونیکیشن اور کس سیکوینس پہ ہو رہی ہے. تو یہ ہم کہتے ہیں ڈائنامک ویو. ڈائنامک ویو میں بھی سسٹم میں ہمارے پاس سیکوینس ڈائیگرام اور باقی ایگزامپل ہیں. ڈپلائمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں سافٹ ویئر کو انسٹال کیسے کیا جائے گا. تو اس میں پیکجز کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس آئی تھی ڈپلائمنٹ ڈائیگرام میں یہ طرح. تو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ایک HQ سسٹم ڈپلائی کرنا ہے تو اس میں ڈاٹا سسٹم 1 ہوگا، سب سے مطلب کون سے سب سسٹم ہوں گے اور آپس میں کیسے کمیونیکیٹ کریں گے، کیسے پیکجز آپس میں کمیونیکیٹ کریں گے. تو یہ ہے جی میپنگ 4+1 ویو ماڈل کی UML کے ساتھ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون اتنی زیادہ یہ وسیع لینگویج ہے کہ اس نے آرکیٹیکچر لیول تک کو میپ اس نے کر دیا ہے یہاں پہ. تو آئی ہوپ کہ اب آپ جو ہم لاسٹ ٹائم ٹیکسچل فارم میں چیزیں دیکھی تھی، اب اس کو ہم نے اس فارم میں دیکھ لیا تو یہ فردر کلیئر ہمارے پاس ہو چکی ہوں گی. بینیفٹ کیا ہے جی، ایڈوانٹیجز کیا ہیں UML یوز کرنے کے. ایک تو ہم بتا چکے ہیں کہ ویژولائز کرنے کے لیے، اسپیسیفائی کرنے کے لیے، کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ماڈلس کو UML کو فالو کیا جاتا ہے. کس لیے؟ اور مزے کی بات ہے خالی جو اس وقت جو سسٹم ان کے لیے نہیں، جو پہلے سسٹم تھے، جو کرنٹ سسٹم ہے، جو نیولی سسٹم ہے، ان سب چیزوں کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ مزے کی بات ہے ہمیں یہ اسٹرکچرل وائز سافٹ ویئر کو ڈیزائن کرنے میں ہیلپ پرووائڈ کر دیتا ہے، اور بیہیویئر وائز ایلیمنٹس کے اندر انٹریکشن کو ایکسپلین کر دیتا ہے. انٹریکشن کیسی ہو رہا ہے، مثلا سافٹ ویئر کو اسٹرکچر وائز بھی ہمیں بتا دیتا ہے، سافٹ ویئر کیا ہو بیہیویئر وائز بھی ہمیں بتا دیتا ہے. اور مزے کی بات ہے کہ پوری دنیا کے اندر یہ ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے لیے کچھ UML کچھ ہو رہا ہے، باقی کنٹریز کے لیے UML کچھ ہو رہا ہے. چونکہ یہ ایک ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ بن چکا ہے، ویژولائز اسپیسیفائی سب کام کر دیتا ہے. لہٰذا یہاں پہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ایمبیگویٹی نہیں آتی اس میں. اور اگر ایمبیگویٹی نہیں آئے گی تو اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے کنسسٹنسی اچیو ہو جائے گی. اور یہ سب چیزیں ہمیں ڈاکومنٹیشن کے فارم میں مل جاتی ہیں. دیٹس دی پاور آف یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج. آئی ہوپ کہ اب آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ UML کیا ہے. تو جب بھی ہم UML کی بات کریں گے تو فردر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ UML کا ہم اسٹرکچرل پارٹ کی بات کر رہے ہیں یا ہم اس کے بیہیویئر کے پارٹ کی بات کریں. جب ہم اسٹرکچر پارٹ کی بات کریں گے تو ہم دیکھنا ہی چاہیں گے کہ کلاسز مل کر، آبجیکٹس مل کر کیسے آپس میں انٹرلنک کریں گے، پوری کی پوری اسٹرکچر ڈیولپ ہو جائے گی جیسے بنڈل کی اسٹرکچرز ہوتی ہیں. اور پھر کیا ہوگا کہ ان اسٹرکچرز کے بیچ میں کمیونیکیشن کیسے ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ کس سیکوینس میں کام چلے گا، ایک دوسرے کا بیہیویئر کیا ہوگا. اس کے لیے بیہیویئر ڈائیگرامز ہمارے پاس آ جاتی ہیں. اس میں سیکوینس ہے، ایکٹیویٹی ہے، اور بہت سی ڈائیگرام ہے. تو اگین جیسے میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ویژولائز، اسپیسیفائی، ڈاکومنٹ، کنسٹرکٹ، اس ساروں کے ساروں جو چاروں اینگل جو ہیں، 4 کے 4 جو ایمز ہیں وہ UML ہمارے کام آتی ہے. اگین یہ ایک ڈی فیکٹو اسٹینڈرڈ ہے، اور UML 2.0 فی الحال ہم بھی اس میں فالو کریں گے. اور سافٹ ویئر ڈیزائن کے لیے UML کے بغیر ہم چل ہی نہیں سکتے. تو فی الحال یہ تھا جی اس کا بیسک انٹروڈکشن یونیفائڈ ماڈلنگ لینگویج کا. اور اس کے پیچھے جو کام کر رہے ہیں وہ جی OMG، مطلب اس کے پیچھے جو ہم کام ہو رہا ہے جی OMG مطلب آبجیکٹ
مینجمنٹ گروپ ہے، جو OMG آپ سمجھ رہی ہیں وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو دیٹ واز آور ٹوڈیز لیکچر اباؤٹ UML. آئی ہوپ کہ یہ سب چیز آپ کور کر چکے ہوں گے، انڈرسٹینڈ کر چکے ہوں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں سسٹم ماڈلنگ پہ آگے لے کے چلیں گے، اور پھر دیکھیں گے اس میں کیا کیا چیزیں آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں جی. تو اگین اف یو ہیو اینی کویسچن، اینی query, you are welcome, you are more than welcome to ask. آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، آپ جو ہمارے پاس واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ اگر پرسنل میل کرنا چاہتے ہیں، پرسنل گروپ میں بات کرنا چاہتے ہیں، یو آر ویلکم. امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ لرنیبلٹی آپ کو سکھانا امپورٹنٹ ہے، نہ کہ باقی سب چیزیں بات میں. پہلے ہے جی لرنیبلٹی، اور لرنیبلٹی سے آپ ایک پیور قسم کے انجینئرس بنیں گے، سافٹ انجینئر بنیں گے، اور پھر یہ نیشنز کے لیے، کنٹریز کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے آپ امپورٹنٹ ہوں گے. تو آئی ہوپ کہ چیزیں آپ ابھی تک آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوں گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. رمضان مبارک. آئی ہوپ کہ اللہ کا دعا اللہ سے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے گزار سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. انٹل نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.